अस्सलाम वालेकुम। मुश्क बान बाय सुमेरा हमीद, एपिसोड 10। छत पर नस्ब घड़ियाल कई दिनों से बंद था। चिराग चंद घड़ी टहल कर नीचे जाने लगी तो जैसे घड़ियाल में भूचाल आ गया। वो तेजी से पलटकर भागने ही लगी थी कि दूर बुलंद घड़ियाल से कोई कूद गया, ऐन उसके सामने पैरों के बल गिरा और फिर सर उठाकर सीधा हुआ। ऐन उसके सामने खड़ा है। लाहौर से उड़ता हुआ बाज लखनऊ आ चुका था। वो हैरान उसे देख रही थी, इतनी कि आसमान से कोई सितारा टूटकर गिर जाता तो भी इतनी हैरान ना होती, जबकि वो बेतासुर नजर से देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आंखें घड़ियाल की तरफ बुलंद हुई। उसकी नजर के ताक़ुब में उसने भी सर उठाकर बुलंद घड़ियाल की तरफ देखा। एक ही साथ में दोनों के सर बुलंद हुए, दूसरी साथ में एक साथ आमने सामने कायम हो गए। वो कितना खामोश था। तुम्हें ये घड़ियाल ठीक करने के लिए यहाँ बुलाया गया है? लफ्ज चबाए उसने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। क्यों दे? हर वक्त काजी बने रहना, हर लम्हा अदालत लगाना, ये तुम्हारा लाहौर नहीं है जहाँ तुम यहाँ वहाँ छतों पर कूद फांद करते फिरो। वो मान गई कि अब लाहौर उसका भी हो चुका था। उसने सीने पर हाथ बांध दिए कि और बोलना है बोलो। वो जान गई, समझ गई, बुना गई। मेरा सुकून तबाह करने यहाँ भी आ गई? झंझलाकर पूछा। सीने पर बंदे बाजू आजाद किए, एक उंगली उठाई और उसकी बाहों के ऐन दरमियान रखकर उसे पीछे धकेल दिया कि मुझसे उलझना बंद कर दिया जाए, मेरी नजरों से परे हो जाओ। वो दंग उसकी शक्ल देखती रह गई, जरा हरासा भी हुई। घड़ियाल से कूदने वाले की इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, इतनी कि वो पुश्त फेर कर चला गया। आबनूस चिराग की तलाश में आई थी। रात की उस वक्त चिराग ही छत पर हो सकती थी। खाला के मुलाजमाओं में चिराग के लिए चहमगहियां शुरू हो गई थी। वो उसके एतबार पर सवाल उठाती थी। लाड प्यार तरबियत पर सवाल उठाने लगे तो उसे मौखर कर देना चाहिए था। वो आबनूस के करीब से गुजर गया। आबनूस ने उसे एक नजर देखा, ठटक कर रुक गई। रुक जाओ। चिराग दूर खड़ी आबनूस को देख रही थी। उसका चेहरा तिमतमा रहा था। उसने कितनी मुश्किल से उसे कुछ उठाकर दे मारने से खुद को रोका था। अम्मा बार बार कहती थी, तुम्हारी ससुराल है, हमारी इज्जत रख लेना चिराग। वो जहाँ था वहीं रुक गया कि रुक जाओ कहा है, चल कर आओ, हुक्म बजा लाओ। कदम बढ़ाती आबनूस उसके सामने जाकर खड़ी होगी। उसे देखा, उसकी संजीदा आंखों को, जो इतनी संजीदा थी कि शायद ही कभी कोई राज जाहिर करने पर आमादा होती। घड़ियाल तुमने ठीक किया है। आबनूस को आप ही आप बहुत कुछ मालूम हो जाता था। बेवा होकर उसने दुनिया के सारे हिसाब किताब जांच लिए थे। सामने वाले ने जुबान से जवाब नहीं दिया, सिर्फ सर हिलाया। तुम शहर में ही नहीं, वक्त पे भी आ चुके हो। वक्त से पहले ना बाद में, ऐन वक्त पर। वो खामोश आबनूस को देख रहा था। आबनूस ने उसके देखने को देखा। वो ऐसे कैसे देख सकता था? क्या वो कायदे नहीं जानता? वो चला गया। आबनूस वहीं खड़ी रही। चिराग चलकर उसके करीब आई। आप मुझे ढूंढती हुई आई थी? हाँ, तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। रात को रात समझते हैं चिराग। कैसे? वो शौकी से मुस्कुराई कि अंधेरा बहुत कुछ आंखों से ओझल कर देता है, कुछ भी हो सकता है। दुरुस्त। उसने सर हिलाया, जबकि बात उसके सर के ऊपर से गुजर चुकी थी। फरहाद को खत लिखती हो? अम्मा की तरह बेवक्त सवाल। फरहाद कहाँ से आ गया? बहुत ज्यादा, लेकिन सिर्फ हाल अहवाल के खत। शरारत से आंख दबाई। तुम बेहया हो। वो मुस्कुराई। अम्मा जैसी बातें ना करें। तुम बहुत शर्मो हया वाली हो चिराग। अब इतना भी झूठ ना बोलें। कहका लगाया। तुम्हें फरहाद कैसा लगता है? ऐसा कि दिल चाहता है कि किसी पिंजरे में बंद कर दूं। वही उसका कैद करने का शौक। दिल के पिंजरे में? दिल आजाद पंछी है, उसका सीरी से क्या काम? ये आजाद पंछी किसी भी मसंद पर बराजमान हो सकता है। उसने लम्हा भर गौर किया। तख्त हो या मसंद, ये अपने हुक्मरान बदलते रहते हैं। दिल वो कि किसी के ख्याल में ना हो, अव्वल हो, आखिर हो। एक लम्हा सन्नाटा रहा। बेवक्त टल फिर बजने लगा।
کیا پھر گھڑیال والا آئے گا, اسے ٹھیک کرے گا؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ نہیں سمجھتا دراصل وہی سب کچھ سمجھتا ہے. آپ نے ایسا اس لیے کہا کہ سب کا مشترکہ ماننا ہے کہ میں کم عقل ہوں, مجھے کھیل کود سے فرصت نہیں. یہ اس لیے کہ تم بے رحم ہو. ایسے انسان پر شعور کے کئی در خدا کی طرف سے ہی بند رکھے جاتے ہیں. مشکل باتیں. اس نے کن پٹی رگڑی. تمہیں فرحاد سے محبت ہے؟ آسان بات, آسان سوال, بے حد. اس نے شرمانے کی شرمناک کوشش کی. لکھنؤ میں کہتے ہیں جھوٹ بولنے سے وقت کی سوئیاں رک جاتی ہیں. اس نے بے اختیار گھڑیال کی طرف سر اٹھا کر دیکھا. آبنوس کا قہقہہ بے ساختہ تھا. دل اور وقت اس وقت تھم جاتے ہیں جب محبت ٹھہر جائے. اتنی بڑی زندگی میں سب سچ نہیں بولے جا سکتے. زندگی میں سچ نہ بولے جائیں, لیکن ایک دل کے ساتھ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. چراغ, آبنوس کتنی سنجیدہ تھی. میں سمجھی نہیں. وہ ٹھٹک کر آبنوس کی طرف دیکھ کر رہ گئی. تم کچھ نہیں سمجھتی. تمہارے اندر احساس کے سب دروازے بند ہیں. بند دروازے, سب شہر کے, ایک دل کا, مشق قلبی کا. دلکش محل کی رونق کئی رنگ تھی, ہر رنگ جدا, ہر رنگ دل ربا. اماں اور چچی کی ملنے والیوں کی ڈولیاں, 2 جاتی 3 آتی. جو آتا چراغ کو ملوایا جاتا. وہ جھک کر تسلیمات کرتی, ضبط سے انسانوں کی طرح بیٹھی رہتی. وہ اس کی چھلک چھلک پڑتی شرارت ایک نظر میں بانپ جاتی. حالانکہ سسرال والے کہیں کشیدہ, کہیں خفیف نظر سے اس کا استقبال کرتے. ان میں اس سے متاثر ہونے والے کم, جائزہ لینے والے زیادہ تھے. اسے کئی خطابات دیے جا چکے تھے. متلون مزاج دار, بے نیاز, رکھ رکھاؤ میں نالائق, یہ سب سے عام فہم تھے. اماں اور چچی پہلو بدل کر رہ جاتی. شخصیت ایسی چیز ہے کہ پردوں میں چھپی نہیں رہتی, عیاں ہو ہی جاتی ہے. وہ ظرف ہو یا کم ظرفی, وفاداری ہو یا اجلت پسندی. چراغ کے پاس محبت بے تحاشا تھی. کمی تھی تو تعریفوں کی کہ کوئی کسی کام یا وصف کی کرتا. دلی والی سب بہنیں اس کی ہر طرح سے حمایت کرتی, لیکن حمایت سے بھی کوئی مقبول ہوا ہے؟ شہرت وہ کہ صلاحیتوں سے نکلے اور سر چڑھ کر بولے. دشمن حملہ کریں تو دوستوں کے پاس بچاؤ کے کچھ تو ہتھیار ہوں. آنے والیوں کی جامع زیبی اتنی ہوتی کہ چچی کو گما رہتا کہ وہ کسی خاص تقریب میں جانے کے لیے تیار تھی. اتفاقاً ادھر آ نکلی ہیں. کچھ وقت تو یہی وضاحتیں دی جاتی رہی کہ لڑکی اپنی ہونے والی سسرال میں آ کیسے گئی. اماں اور چچی کا دم خشک رہتا تھا. خالہ البتہ زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی کہ کچھ انسان کے دل کا بھی ہونا چاہیے. یہ کیا چابک لے کر ہر وقت روک ٹوک ہوتی رہے. جہاں 4 چراغ کے خلاف ہوتے وہاں 6 اس کے حق میں ہوتے. ملازمائیں تک چراغ کے حق اور نا حق میں تقسیم ہو چکی تھی. چراغ کیا خوب, کہنے کو بات رہی لیکن ادا کمال رہی. اتنی سی بات سے کتنا کچھ جتا دیتے ہیں یہ لکھنؤ والے. وہ چبوترے پر کھڑا تھا. وہ اتنی بڑی دنیا میں آ چکا تھا کہ اس کا خیال تھا کہ اسے واپس پرانی دنیا میں لوٹ جانا چاہیے. وہ سلطنت ہند کا بادشاہ ہے جس کی پوری اسرار داستانیں ختم نہیں ہوتی. جنگوں, بادشاہوں اور تخت کے قصے تمام نہیں ہوتے. اتنی بڑی زمین کا ٹکڑا ہے کہ جس کونے میں جا نکلو ایک نئی دنیا سے روشناس ہو جاؤ. پھر بھی وہ خائف کہ شہر اتنے بڑے کیوں ہیں, یہ گاؤں جیسے چھوٹے اور پہنچ میں کیوں نہ رہیں. اس کے ساتھ نصیر تھا. سامان میں قیمتی سامان شامل تھا. بیرام نصیر کو بیچ رہا تھا. پھر فیصلے میں وہ بھی شامل ہو گیا. راستے میں ان کے ساتھ ایک لکھنؤ کے رہنے والے بیٹھ گئے. ان کا ہم عمر تھا. اس نے تم سے مخاطب کرنے کی گستاخی کی. اس نے فوراً انگلی اٹھا لی. ہمیں آپ سے مخاطب کریں, تم ہمیں گوارا نہیں. اس کے کہنے میں اتنی بزرگی تھی کہ شمس کو یقین ہو گیا کہ لکھنؤ پہنچنے تک اس کی طرف اتنی انگلیاں اٹھ چکی ہوں گی کہ وہ واپس لوٹ جانا چاہے گا. وہ ایک امتحان لاہور سے نکلتا ہے کہ دوسرے امتحان لکھنؤ میں جا پہنچتا ہے. جیسے ہی
ہم کو معلوم ہوا کہ وہ پہلی بار لکھنؤ آ رہا ہے اور وہ لکھنؤ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تو انہوں نے خوش دلی سے اسے لکھنؤ کی تاریخ سیاق و اسباق کے ساتھ ازبر کروانے کی ذمہ داری لے لی، خود بخود، کہ نئی دنیا میں پرانی معلومات لے کر نہیں گھومتے، گلی کوچوں کی معلومات سامان سے پہلے عقل میں باندھ لیتے ہیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا اس کی یہ خطا رہی کہ وہ ایک شہزادوں کے شہر سے نکل کر نوابوں کے شہر میں آ چکا ہے، یا یہ خطا کہ خود وہ شہزادہ ہے نہ نواب۔ کیا اتنا بڑا قصور ہے بڑے شہروں سے دور رہنا؟ ہندوستان میں پہلی باقاعدہ حکومت اودھ میں قائم ہوئی اور یہی باقاعدہ شہر بھی آباد ہوا۔ عام نہ جانے بہت بڑی تاریخی حیثیت ہے ہماری، اس سے پہلے سب بے قاعدہ تھا، جیسے شیرازہ بکھرا ہو، تہذیب و تمدن کی سب نزاکتیں اودھ کا ہی تو خاصہ ہے، کام دام کی ساخت دنیا بھر سے الگ ہے، علمی اور ذہنی صلاحیتوں کا عروج ہے۔ یہ ہمارا ہی کمال ہے کہ ہم ہر زبان کو خاص لہجے میں بول سکتے ہیں، تلفظ میں صفائی اور نکھار ایسا ہے کہ کیا کسی گائک کے سروں میں ہوگا، باتوں میں دلکشی، اخلاق میں کشش، مزاج میں حاضر جوابی، نکتہ چینی۔ لکھنؤ کے ہر آدمی کا ذہن شاعری میں ڈھلا ہوا ہے۔ ڈھلکے ہوئے سر سے نسیم نے جمائی لی تو اس نے گھور کر اسے دیکھا، یہ بد تہذیبی کی انتہا تھی۔ اس نے اپنا پورا رخ شمس کی طرف گھما لیا، اس سے بھی نیند آ رہی تھی۔ جمائی کو اس کا بھی جی تھا، لیکن وہ اس گستاخی سے باز رہا۔ تاریخ کی اپنی منطق ہوتی ہے، یہ کچھ کہتی رہے، حقیقت جاننی ہے تو لکھنؤ والے سے جانے۔ 6 انگلیوں والا ہاتھ اپنی سمت لہرایا۔ آپ کہاں سے ہیں؟ جہاں اسیر کا دروازہ ہے۔ سوچا شہر مقابلہ شہر ایسے ہو جائے پھر۔ لاہور سے؟ وہ حیران ہوا، اس نے کیسے جانا؟ تمہیں آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ کے لہجے سے۔ جلدی میں کیوں ہے؟ قرینے سے بات کریں، سباؤ سے بیٹھیں۔ اس نے اپنے بیٹھنے کے انداز کی درستی کی، ڈھلکی ہوئی گردن سیدھی کی، لہجے والی بات البتہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم کہیں چلے جائیں، ناچار جی سے رہتے ہیں۔ جی نہیں بہلتا، بہن کے گھر بانجے کے عقیقے کی تقریب تھی، انکار ہو نہیں سکا، عذر پیش نہ کیا گیا، جتنا طے تھا اتنا وقت جیسے تیسے کاٹ لیا، بس یہ دل۔ ہاں یہ دل، اسے مسکرا کر دکھایا۔ تمہارے نقوش نوابی لگتے ہیں، اجداد کہاں سے ہیں؟ شمس چونک گیا، لاہور میں اس کے نقوش شاہی تھے، یہاں نوابی تھے، یہ کیا تال میل تھا؟ اسے شہزادہ رہنا ہے یا نواب یا پھر شمس؟ وہ پہلی بار اتنا لمبا سفر کر رہا تھا، وہ پہلی بار اتنے سارے نئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، وہ گھوڑے کا ساتھی رہا تھا، گھوڑے کو عزیز سمجھتا تھا، انجن کی سواری اسے اچھی لگی، یہ اس کی بدقسمت تھی یا دستور ہندی کہ جو ملتا ہے اپنے شہر کی باتیں کرتا ہے؟ تھوڑا کھانا بناؤ سے رہنا، اب تو وہ دن ہی نہیں رہے۔ کہاں گئے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے پھسل گیا۔ وقت کے دھول میں کھو گئے۔ ہر شے پر وقت کی دھول ہے، کتنی دھول ہے، ختم ہی نہیں ہوتی۔ زیر لب کہا، کھڑکی سے باہر دیکھا، سر پر ٹوپیاں رکھے بچوں کی جماعت ہاتھ ہلاتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ مسکرانے لگا۔ نواب باقر کی سواری ہوا خوری کے لیے نکلتی تھی تو یہ انہی کا کمال تھا کہ ٹوپی سنبھال کر سر پر جما کر رکھتے تھے۔ رکھ رکھاؤ کوئی نوابوں سے سیکھے۔ ہوا خوری کی وبا یہاں بھی ہے۔ پھر منہ سے پھسل گیا۔ جناب ہوا خوری کو کیا جانتے ہیں؟ جیسے کھانے کے بعد گلوری ہو ویسے ہر شام ہوا خوری ہو، یہ اودھ کی ہی شان ہے کہ اسے لازم سمجھا۔ بات وزاداری کی ہے کہ ٹہر لیا تو مستقل رکھا۔ نواب شامل خان کے عوامی دسترخوان پر ملازم کی غلطی سے ایک بار مہا شیر مچھلی رکھ دی گئی، بس وہ دن اور آج کا دن مہا شیر دریا سے غائب ہو سکتی ہے، نواب کے عوامی دسترخوان سے نہیں۔ ان کی فیاضیاں عام تھیں، ہر قوم سے یکساں سلوک رکھا۔ مہا شیر؟ شمس کچھ نہیں جانتا تھا، وہ کتنا جاہل تھا۔ خاص مچھلی ہے، نہیں جانتے؟ اب مچھلیاں بھی جاننا ہوں گی، زیر دل کہا۔ میں سب مچھلیوں کو جانتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ سامنے والے نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے ایسے عرض کیا جیسے مچھلیاں آپ کے رشتے دار ہیں۔ اس کا سر گھوم گیا، وہ خاموش ہو گیا، اور پھر مچھلیاں، تیتر بٹیر، کبوتر بازی، رومالی، ریشمی، سب کبابوں کے بارے میں سن سن کر سر ہلاتا رہا۔ نصیر نے اونگتے میں جمائی لی کہ
نواب دامن کی ساری سجدج خود ساختہ تھی، لباس و طعام میں جدت آفرینی ان کا اشعار تھا۔ اس مشغلے میں ان کا کافی وقت خرچ ہو جاتا تھا۔ غالباً دوسرے تیسرے روز بالوں کو بڑی محنت سے کتروایا جاتا تھا کہ ہمیشہ ایک ہی قد و قامت پر برقرار رہیں۔ اسی طرح کشتی نما ٹوپی بھی بڑی محنت کے ساتھ پہنتے تھے۔ شام کو ہوا خوری کے لیے گاڑی پر نکلتے تو اس پر ٹوپی کو سر پر جما کر رکھنا انہی کا کمال تھا۔ بہرحال بہت اچھے آدمی تھے اور شہر میں کافی ہر دل عزیز تھے۔ اس بات میں کیا بتانا مقصود تھا؟ ٹوپی والی بات 2 بار ہو چکی تھی نا۔ وہ ہنس دیا۔ رکھ رکھاؤ کیا کمال کی تہذیب تھی۔ ایک آپ کے یہ ساتھی ہیں، منہ کھول کھول کر جمائیاں لیتے ہیں۔ منہ بند کر کے کیسے جمائی لی جاتی ہے؟ شمس پوچھنا چاہتا تھا لیکن جانے دیا۔ سامنے والا بولنے والا نہیں تھا کہ اس کے سامنے اتنا بڑا منہ کھول کر جمائی لی گئی۔ شمس نے اپنی آنکھیں سختی سے رگڑیں کیونکہ اسے اونگ بس آ ہی جاتی تھی۔ ایک اور قصہ سنیے۔ بچپن میں اپنے دادا کے ساتھ بازار میں تھا کہ ایک نواب زادی کی پالکی گزری۔ چلتے پھرتے لوگوں میں افراتفری مچ گئی، راستہ چھوڑ ادھر ادھر ہو گئے۔ ذرا دیر ہلا سا ہوا، پھر سناٹا چھا گیا۔ ہر شخص جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار کہ سواری آتی ہے۔ ہوا کا تیز جھونکا آیا، ظریفت کا پردہ لہجہ بر کو کانپا اور میری نظر اندر بیٹھی حور شمائل پر خطا ہوئی۔ حور شمائل؟ اس نے دلچسپی دکھائی۔ اس نے گہری سانس لی، پر اس کے بال سفید تھے۔ وہ مسکرائی تو دانت غائب تھے۔ اس نے منہ کھول کر بلند قہقہ لگایا۔ جسے اتنے شوق سے دیکھ رہا تھا وہ حور تھی لیکن ضعیف۔ وہ کتنی دیر تک ہنستا رہا۔ تم ہنستے ہو تو آنکھیں چمکتی ہیں، ان کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ غور سے اسے دیکھا۔ کس پر گئی ہیں؟ کسی پر جانا تھا انہیں؟ ایسی چمک بے وجہ نہیں آتی، یہ کچھ پا چکی ہیں یا جان چکی ہیں۔ وہ اس کا ہم عمر تھا لیکن کتنا ہوش مند تھا۔ کیا عجب بات رہی کہ ہم نے ایک دوسرے کا نام نہیں پوچھا۔ نام؟ شمس کا نام۔ وہ بے ساختہ بتانے لگا کہ ایک لمحہ ٹھٹکا اور شمس تبریز بتا دیا۔ انسان جھوٹے لوگوں کی جماعت میں رہتا ہے تو جھوٹ بولنا سیکھ ہی جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں بھی اسے وہی سننے کو ملے جو لاہور میں ملا تھا۔ اجداد تبریز سے ہیں؟ نہیں، اپنے اجداد میں کمی تھی جو نام تبریز سے چرایا۔ چور چور چور۔ پہلی بار وہ بننا گیا، اس کی آنکھیں چڑھ گئی۔ وہ امیری بتائے تب چور، وہ تبریز بتائے تب چور۔ اب چراغ کی زبان بولتے تھے۔ اس نے کہا چور اور پھر سارے جہاں نے کہا چور۔ اسے وہ لڑکی یاد آئی، غصے سے، ناپسندیدگی سے، جس نے پہلی بار اسے یہ خطاب دیا تھا۔ اب کل عالم اس کی زبان بول رہا تھا۔ وہ اتنا ناراض ہو گیا کہ منہ کھول کر جمائی لی۔ چند لمحے ٹھہرا اور پھر جمائی لی۔ اب وہ جمائیاں لے گا، اونگے گا بھی، خراٹوں کی برمار کر دے گا، نشست پر ٹیڑھا میڑھا ہو کر دراز ہونے سے پہلے کھڑکی سے منہ نکال کر تھوک دے گا۔ وہ کس لیے تہذیب دکھائے جب بالآخر وہ چور ہی کہلانے والا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے خفگی چلکتی ہے۔ میری کوئی بات بری لگی ہے تو معافی کا طلبگار ہوں۔ اتنے پیار سے معافی نامہ پیش کیا کہ اس نے فوراً معذرت قبول کی، ایسے کہ تیسری جمائی روک لی، سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ کی باتیں دلچسپ ہیں، اسی کی طرح ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ آپ بہت جلد اچھی اردو سیکھ گئے، جلدی سیکھنے والوں میں سے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا بول رہا تھا؟ اس کی آنکھیں واپس چڑھنے لگی۔ پاش پاش اردو، خار خار لہجہ۔ انسان کو خوش بیانی کا کمال حاصل کرنا چاہیے۔ انسان تا عمر دیکھنے سے زیادہ سنتا ہے۔ آنکھ کی حد ہے، بلبل دکھائی نہ دے لیکن اس کی آواز سنائی دیتی ہے، یہ سماعت کی حد ہے۔ بچہ خوشگن لوری سے سو جاتا ہے اور وہی بچہ چنگاڑ سے جاگ جاتا ہے۔ آواز ایسا اثر کرتی ہے۔ جن گھروں میں خوش کلام لوگ رہتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کی نیندیں گہری اور شخصیت پرسکون ہوتی ہے۔ آواز، انداز، لہجہ کمال کرتا ہے جناب، کیا کہتے ہیں آپ؟ اس نے بے ساختہ قہقہ لگایا۔ آپ خود کو ہم کہیں لیکن مجھے تم کہیں۔ وہ دنگ اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کیوں؟ یہ میرا دستور ہے۔ منظور ہے۔ نے بھی قاعدے دستور بنانا شروع کر دیے تھے۔ ایک دستور کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جب کوئی رئیس
یا امیر نئی عمارت تعمیر کرواتے تھے تو حسب حیثیت کوئی قیمتی چیز اس کی بنیاد میں رکھ دیتے تھے۔ پھر آپ نوابوں کو جانتے ہیں کہ کیسے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ نواب واجد اپنی ایک بیگم جو ذات کی ڈومنی تھی سے قبیدہ خاطر تھے، اس کے لیے نیا مکان بنوایا تو اس کی بنیاد میں طبلہ سرنگی رکھ دی۔ ضعف کی بات ہے، کسی کی شناخت پر ایسا طنز اللہ کو بھی کہاں گوارا ہوگا۔ اب یہ ایک طرف کا حال ہے، دوسری طرف ایک دیوانے نے اپنی محبوبہ کے لیے مکان بنوایا۔ مکان کیا تھا، جھونپڑا کہہ لیجئے۔ اس نے اس کی بنیاد میں رکھنے کے لیے اپنے دل سے زیادہ کسی شے کو قیمتی نہ پایا۔ اس نے سینے سے دل نکال کر بنیاد میں دبا دیا۔ ایک باری سانس اس کے سینے میں اٹک گیا۔ اس نے سینہ شق کیا، دل کے مقام سے خون نکالا، وہ خون بنیاد میں ٹپکاتا رہا۔ پھر وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ بستر سے جا لگا۔ محبوبہ تک خبر پہنچی، سوچا بیمار کا دل رکھنا ضروری ہے۔ وہ آئی، اسے دیکھا، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، کیوں جان ہی دے دی؟ پھر دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ وہ ہنسا، جان دینے والوں کی داستانیں اتنے اچھے انجام نہیں رکھتی۔ جیسے اس نے پیشانی پر محبوبہ کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا، نظر اٹھا کر اسے دیکھا، مسکرایا، جیسے سب تمام ہوا، کل جہاں پا لیا۔ اس کی آخری نظر اس پر ٹھہر گئی جس پر اس کا دل ٹھہر گیا تھا۔ وہ مر گیا۔ اس کے بعد اس کی محبوبہ نے اسی دہلیز پر ساری عمر بتا دی۔ اگر کہو تو تمہیں اس جھوپڑے میں لے جا سکتا ہوں۔ وہ ہنسا، نفی میں سر ہلایا۔ اس نے غور سے اس کی شکل دیکھی۔ محبت کا شوق رکھتے ہو؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہ رکھنا، ہاتھی گھوڑے شیر سب شوق رکھنا، ایک اس شوق سے باز رہنا کہ اس کا انجام برا ہے۔ اس کا اشارہ جھونپڑے میں دل رکھنے والے کی طرف دیکھا تھا کہ اس میں دل قطرہ قطرہ رستا ہے۔ یہ دل، یہ مشک مشک دل، جیسے زندگی نے سارا بوجھ اتار پھینکا ہو۔ باغ کی طرف کھلے احاطے میں مسالوں کی پسائی جاری تھی۔ مرچ کا کمال لگتا تھا کہ اس نے پہلے ناک رگڑی اور پھر زوردار چھینک مار دی۔ ایک نہیں، ایک ساتھ کئی ارشاد کیں۔ چھوٹا سا زلزلہ آ گیا۔ سب نے اپنے ہاتھ روک کر اس کی طرف دیکھا۔ کنیز نے اسے اتنی ناپسندیدگی سے دیکھا کہ وہ گڑبڑا گئی۔ کفایت دیکھ رہی تھی، اس کا جی جل گیا۔ کنیز کیوں چراغ کو ایسے دیکھے؟ یہ اس محل کی بہو ہے۔ وہ کنیز کے قریب آئی، لفظ چبا کر کہا۔ وہ جواب کیا دیتی؟ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ سب مسالے سمیٹ لو کہ یہ بیکار ہوئے۔ کفایت کا خون جل کر رہ گیا۔ اس نے چراغ کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا کہ چراغ بی بی، ہماری ناک کٹوا دو لیکن اپنا سر سلامت رکھو۔ تم ملکہ بن جاؤ تو ہم خوش ہیں، لیکن دیکھو تمہاری بےعزتی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ یہاں وہاں دندناتی نہ پھرو چراغ، یہ تمہارا سسرال ہے، اپنی حویلی نہیں، دوسروں کی حدود کا خیال رکھو۔ چراغ نے کفایت کو گھورا۔ تم نے اماں کے کان بھر دیے؟ کفایت نے اپنے کان کھجائے۔ اپنی قسم لے لیں۔ نہیں، جھوٹی قسم اٹھا کر مجھے دنیا سے اٹھوانا چاہتی ہو؟ میں تو آپ کا مقام و مرتبہ سر بلند چاہتی ہوں۔ دانت نکالے۔ تم بھی لکھنؤ کی زبان سر بلندی کی کچھ لگتی؟ وہ بڑبڑانے لگی۔ میری سہیلی کہتی ہے، پھرتی اور شوخی ان کی بوٹی بوٹی میں بھر دی گئی ہے۔ چنچل کہوں، چھلاوا کہوں، ہرہریا کہوں، کیا نہ کہوں، سہیلی ہے، قرینے سے سمجھا دیا۔ بچپن کی تربیت لڑکپن میں دکھائی نہ دے تو کوتاہی ثابت ہو جاتی ہے۔ موہریاں تمہیں بہو صاحبہ کہتی ہیں، تم انسان صاحبہ بننے سے بھی قاصر ہو کہ ساری انگلیاں میری طرف اٹھیں۔ چوک چبارے لوگ باتاں کرتے ہیں۔ یا اللہ! چراغ کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ لکھنؤ کی خالص اردو سے آپ دکن جا پہنچی؟ اپنی سہیلی سے رات رات بھر باتاں کرنے کا یہی نتیجہ ہونا تھا۔ وہ سہیلی کیا جو اپنا رنگ نہ چھوڑ جائے۔ اماں سہیلی کے ذکر سے خوش تھی۔ کلام یار جمال زبان ہوتا ہے، کلام اماں چراغ پر جلالی پھٹکار ہوتا ہے۔ اس نے طنز کیا۔ اماں دل کھول کر ہنسی۔ وہ ویسے ہی ان دنوں خوش باش رہتی تھی، سہیلیوں سے دل کے سب حال کہتی تھی۔ آخر میری ایسی کوئی سہیلی کیوں نہیں ہے جس پر میرا رنگ دکھائی دے؟ اس نے آہ بھری۔ کفایت طنز سے ہنسی۔
ہوش و حواس اڑا دینے والا اپنا رنگ کیا چھوڑے گا؟ رنگ اسی کا چڑھتا ہے جس کی محبت سر چڑھ کر بھولے۔ آپ کی مشغلے تو سر وغیرہ کچلنا ہے نا؟ کتنا سچ بولو گی کفایت، بس بھی کرو۔ کفایت تو میری سہیلی بن جا۔ چراغ نے لپک کر کفایت کی کلائی پکڑی، کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ بیچاری کا پورا منہ پیچھے گیا، اس کی کمر میں اپنی انگلیاں گاڑ دی۔ محل کی ملازمائیں کفایت کو دیکھنے لگی، اس کی ایک آدھ ہڈی بس ٹوٹنے کے قریب تھی۔ کفایت بیچاری نے بڑی جاں بازی سے خود کو چیخ مارنے سے باز رکھا، بمشکل خود کو چراغ سے الگ کیا، سانس بحال کیا۔ چراغ اٹھلا کر اسے دیکھتی رہی۔ بن جا میری سہیلی کفایت، بہت فائدہ ہوگا۔ لہک کر پوچھا، میرے قدموں میں اپنا سر بھی رکھ دیں گی تب بھی آپ سے دوستی نہیں کروں گی۔ وہ بیچاری زیادہ ہی برا مان گئی۔ تمہارا سر اپنے قدموں میں رکھوا لوں تب کرو گی؟ یا اللہ فرحات صاحب کو جلد سے جلد بھیج دے، آمین۔ کفایت نے ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ دعا کی۔ فکر نہ کرو کفایت، جلد ہی یہ بہو صاحبہ بن کر ہمارے سروں سے ٹلنے والی ہے۔ حور بھی نازل ہوئی۔ ہر کوئی مجھے تنقیدی نظر سے دیکھتا ہے، میں پتھر کا مجسمہ ہوں جس پر اثر نہیں ہوگا۔ خفگی سے کہا، چراغ اسے تنقیدی نظر نہیں تہذیبی نظر کہتے ہیں۔ تم چاہتی ہو کہ تمہاری چیزوں کو بلا اجازت ہاتھ نہ لگائے، کفایت تمہارے ساتھ زبان نہ لڑائے، حور بدتمیزی نہ کرے۔ تمہارے کچھ اصول ہیں تو معاشرے اور لوگوں کے بھی ہوتے ہیں، ایسے سخت قانون۔ میں نے ایک ذرا ہڈی ہی تو چبائی تھی، آپ نے مجھے کھا جانے والی نظر سے دیکھا تھا۔ تمہیں کئی بار سکھایا ہے ہڈیاں چبائی نہیں جاتی، تم پان بھی ایسے چباتی ہو جیسے جگالی کر رہی ہو۔ دیکھیں جی، ہماری اماں ہی اپنی بیٹی میں اتنے نقص نکالتی ہیں، لکھنؤ والیوں کا تو پھر حق بنتا ہے۔ لکھنؤ نہ کہو، اپنا سسرال کہو۔ سسرال کے نام پر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ کیا سسرال ایسی ہی جگہ ہے اماں؟ دھیمی آواز سے پوچھا۔ کیسی؟ وہ اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھ کر حیران تھی۔ جو جلدی بوڑھا کر دے، چراغ بھی بنا دے۔ ہیں؟ اماں کو ذرا سمجھ میں نہ آیا۔ سبھی کو بوڑھا ہونا ہے، اس میں نیا کیا ہے؟ یہ زمانے نہیں، عمر کا دستور ہے۔ لیکن سنا ہے بوہیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، جلدی مر بھی جاتی ہیں۔ اماں دنگ اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا؟ یہی کی پیش خدمت کو باتیں کرتے سنا ہے۔ اماں چپ ہو گئی۔ مہتاب کا خیال آ گیا۔ کیا کہتی کہ جو دل کو نہ لگے، جن سے دل نہ لگے، وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ جو دل کو نہ لگے، جن سے دل نہ لگے، اور اگر دل لگ جائے۔ دل آزاد پنچھی ہے۔ وہ آزادی سے فرحات کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کا ایک کمرہ خالو صاحب کی طرف اور ایک ادھر خالہ کی طرف۔ جانے سے پہلے وہ زیادہ وقت اسی کمرے میں رہا تھا۔ روز کمرے کی صفائی ہوتی، ہوا اور دھوپ کا انتظام ہوتا، شام کو پردے کھینچ دیے جاتے۔ اس نے اپنے لیے دروازہ کھلوایا تھا جو اتنا بلند اور ایسی وضع کا تھا کہ دو مہریوں نے مل کر کھولا تھا۔ محل کے اندر یہ ایک چھوٹا سا محل تھا، لکھنے پڑھنے کا کمرہ، بیٹھنے کی جگہ، سونے کا کمرہ۔ آفتابی کمرے میں شیشے کی چھت سے آسمان دکھائی دیتا تھا۔ عین دروازے کے سامنے دیوار پر فرحات کی قد آدم تصویر لگی تھی، جیسے خود ہی وہاں اصل میں کھڑا ہو۔ یہ اس نے فرنگی کپڑے پہن کر بنوائی تھی۔ فنکار کے ہاتھوں کا کمال تھا۔ زیر لب مسکراہٹ مچل رہی تھی جو کسی قہقہے میں بدلنے والی تھی۔ آنکھوں میں چراغ جیسی چمک تھی کہ ضرور کچھ کرے گا۔ اس کی شخصیت ایسی کہانی کہتی تھی جو آج تک کسی نواب یا شہزادے نے نہ کہی ہو۔ اس کے پاس اپنے رنگ تھے۔ تصویر میں نیا پن یہ تھا کہ لباس فرنگی تھا لیکن ہتھیار لکھنوئی تھے۔ تلوار کی نوک زمین پر ٹکی تھی۔ اس کے دستے پر لاپرواہی سے ہاتھ رکھا تھا جیسے اس سے کھیلنا چاہتا ہو۔ وہ کتنی ہی دیر تک فرحات کو دیکھتی رہی۔ تمہیں فرحات سے محبت ہے؟ اب نو اس کا سوال یاد آیا۔ کیا مجھے تم سے محبت ہے؟ وہ فرحات سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اتنا اچھا تھا کہ اس سے برائی کی شکایت ناممکن تھی۔ اس کی شرارتوں کو اپنے سر لے لیتا تھا۔ چراغ کی سزائیں اس نے کئی بار جھیلی تھیں۔
مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ محبت کی خبر کیسے لی جائے، کیسے جان لیا جائے کہ محبت ہے یا نہیں ہے۔ ہر بام محبت کے قصے ہیں، ہر آن اس کی بات ہے۔ میری سمجھ سے بالا تر سب دیوانوں کے قصے ہیں۔ میں اپنے دل میں رحم نہیں پاتی تو محبت کیسے پاؤں؟ جانے تمہارا کیا حال ہو۔ وہ شوخی سے مسکرائی، چلتی ہوئی اس کی چیزوں کی جانچ کرنے لگی۔ لکھنے پڑھنے کی چیزوں سے کمرہ بھرا ہوا تھا۔ موٹی کتابوں میں سے ایک اٹھا کر دیکھا اور جلدی سے واپس رکھ دی کہ اس کی کلائی نہ ٹوٹ جائے۔ چند کتابیں کھول کر دیکھی، کیسی عجیب زبان لکھی تھی، اس لیے فرحاد کا دماغ ٹھکانے نہیں رہتا تھا۔ پھر اس کا صندوق کھولا، اس میں فرنگی کپڑے تھے۔ چند ایک کو اٹھا کر آنکھوں کے سامنے بلند کیا۔ پہن کر بندر ہی لگتا ہوگا۔ نحوست سے صندوق واپس بند کر دیا۔ ایک چھوٹی صندوقچی ہاتھ لگی، اسے کھولا۔ اندر کئی چیزیں رکھی تھیں، کچھ خطوط، کچھ نئی چیزیں۔ ایک خط کھولا، سب سے اوپر لکھا تھا میری چراغ۔ اس نے خط کو اتنی شدت سے مٹھی میں بھینچ لیا کہ کھول لیا تو اس کی جان نکال لے گا۔ آنکھیں میچ لی۔ میری چراغ، میری چراغ، میری چراغ، میری چراغ سے کمرہ گونجنے لگا۔ وہ ہاتھ میں بھینچے خط کو کنکھیوں سے دیکھتی، پھر آنکھیں میچ لیتی، پھر ایک آنکھ ذرا سی کھولی اور جیسے چوری کرتے ہیں ویسے پڑھا۔ وہ میری ہے، نہ ہوتی تو مجھے اسے چرانا پڑتا اور میں ایسا ضرور کرتا۔ وہ ایسا ضرور کرتا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا، اتنی تیزی سے کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پیشانی پر پسینے کے چند قطرے نمودار ہوئے۔ جلدی سے صندوقچی بند کی اور باہر کی طرف بھاگی۔ اسی افراتفری میں دوپٹے سے لچ کر وہ قلم دوات گر گئی جس سے میری چراغ لکھا تھا۔ سیاہی غالیچے پر پھیل گئی، غالیچہ جس پر کچھ رنگ بہار کے اور کچھ محبت کے تھے۔ محبت کے دن، بہار کی باتیں۔ شادی کی تقریب میں ابھی ایک عرصہ تھا۔ خواتین کے مشاہرے کا اہتمام تھا۔ لکھنؤ کی ٹولی کا بیڑا ابنوس نے اٹھایا تھا۔ دلی اور لاہور اماں کی سرداری میں تھے۔ آمنے سامنے فرشی نشستیں تھیں۔ دن بھر اس کی تیاری رہی۔ سلسلہ تا دیر چلتا رہا۔ جھاڑ فانوس اہتمام سے روشن کیے گئے۔ اس نے بھی جھومر لگایا۔ چپ بیٹھ کر وہ ہر شعر پر داد دے رہی تھی۔ مجبوری میں ارشاد ارشاد کہہ رہی تھی۔ اماں نے اسے خاص ہدایات دی تھیں۔ اس نے کوشش کی اماں کو کچھ تو سکون رہے، ورنہ اس کے کان میں تھوڑی گڑبڑ شروع ہو چکی تھی۔ وہ انگلی گھمانا چاہتی تھی، چھینک بھی آئی ہی جاتی تھی اور حلق تک کہ بند ہو جاتا تھا۔ بار بار کھنکارتی تھی۔ اچانک اسے گلے میں پہنا ہاتھ چبھنے لگا، پیروں کی پزیب کاٹنے لگی کہ وہ ہاتھ کو بل دے کر پیر مسلتی جاتی۔ جی تھا کہ کامدار باری دوپٹہ الٹ کر پھینک دے۔ ایک دو بار اس نے آنکھیں مسلیں کہ نیند جاتی رہے۔ آبنوس اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس نے منہ بنایا کہ میں کہاں پھنس گئی۔ کہہ دو آزادی منظور ہے۔ خواتین کی محفل میں الائچی گلوریاں چلتی رہیں۔ حور اور نوبہار اس کے عین پیچھے بیٹھی تھیں، اس کے کان میں ہدایات کی سرگوشیاں کرتی تھیں۔ کفایت تک کونے میں سمٹ کر کھڑی لہکتی پھرتی تھی، ایسے واہ واہ کہتی تھی جیسے اس کی شان میں قصیدے کہے جا رہے ہوں۔ اس نے کفایت کو آنکھیں دکھائیں تو اس نے آنکھیں مٹکا دی کہ پھنسی تو آپ ہیں، اب ٹھیک رہیں؟ اللہ ہم غریبوں کے سب حساب برابر کر ہی دیتا ہے۔ پھر اس سے فرمائش ہوئی کہ کچھ وہ سنائے۔ اچانک اسے جھومر پریشان کرنے لگا کہ اکھاڑ کر کفایت کی طرف اچھال دے کہ کوئی جگہ دے کر اسے دبا دو۔ بے مصرف زیور ہے، نیا بنواؤں گی۔ اسے وکٹوریا یاد آئی کہ کاش اس میں بیٹھے اور بھاگ جائے۔ اس نے اتنا گہرا سانس لیا کہ چچی زیر لب مسکراہٹ دبا کر رہ گئی۔ اسے کئی شعر یاد تھے، لیکن سب اس کی طرف دیکھنے لگی تو اس کی آنکھوں میں ہراس در آیا، حلق تار کیا۔ وہ آزاد رہے تو ٹھیک رہتی، پابند کر دو تو بگڑ جاتی ہے۔ نازک اندام، خواتین کی نظریں اس پر ہیں، وہی اللہ کرنے والی اس کی طرف متوجہ ہیں۔ یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے آسمان پر اٹھا لیجئے، ورنہ ان سب کو۔ کفایت بانپ گئی۔ گلوری الائچی لے کر اس کے قریب آئی۔ اس نے الائچی اٹھا لی۔ میرا آئینہ یاد ہے؟ بے وقت پوچھا منحوس کفایت۔
اس نے اس کے پیر پر چٹکی بھری۔ کفایت کے منہ سے بے ساختہ اوئی اللہ بلند ہوا ہی جاتا تھا کہ اس نے ہمت جتا کر چیخ دبا لی۔ دلی والی بہن نے اشارہ کر رہی تھی کہ سناؤ، ڈرتی کیوں ہو، ہم جی بھر کر واہ واہ کریں گے۔ وہ سنا دیتی، لیکن وہ یکدم سب بھول گئی۔ کہیں کا مصرع کہیں گھومنے لگا۔ بڑوں کی بات مان لیتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ انسان کئی شرمندگیوں سے بچ جاتا ہے، کئی جگہ پر سرخ رو رہتا ہے۔ اب آدھا لکھنؤ اس کے جستجو میں ابرو چکا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گلا کھنکارا، زیادہ ہی کھنکار لیا گیا کہ وہ وزنی ڈکار لگا۔ سامنے دشمنوں کی فوج میں بیٹھی ایک چڑیل لڑکی ادا سے ہنسی۔ لیجئے، فرہاد صاحب کی قسمت پھوٹی، سوچا لگا کر پان لاتی تھی وہ، بے وجہ تکلیف اٹھاتی تھی وہ۔ اس نے یکدم شعر اگل دیا، تکلیف دے، بہت تکلیف دے۔ سناٹا، عمیق سناٹا۔ اماں کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ کفایت واپس اپنی جگہ جاتے جاتے مجسمہ ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ناک کٹوائے گی، لیکن اس نے پورا سر ہی قلم کٹوا دیا تھا۔ لگا کر پان لاتی تھی وہ، محبت کا بیڑا اٹھاتی تھی وہ۔ یہ نواب واجد علی نے ایک گانے والی کے لیے کہا تھا۔ چڑیل نے ادا سے تصحیح کی۔ چچی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہیں چراغ پر بے طرح غصہ آیا۔ یہی شعر کہنا تھا، یہی کن لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہو، جنہیں پورے دیوان ازبر ہیں، جی چاہا سروتا اٹھائیں اور اس کی پیشانی کا نشانہ لے کر داغ دیں، عہد کا چھلا اتار کر اس کی ہتھیلی پر دھر دیں کہ خدا کے لیے ہم سے محبت کا ایسا خراج نہ لو، کچھ تو ہمارا بھرم رکھو۔ دلی والی بہنوں کی واہ واہ جہاں کی تہاں دم توڑ گئی۔ انہیں بارہ دری میں روشنی کم محسوس ہوئی، کچھ اندھیرا تھا جو مقابلہ برابر جا رہا تھا۔ اسے چراغ نے ایسا شعر کہہ کر سمیٹ دیا، اچھا چراغ ہے یہ، جہاں جاتی ہے اندھیرا کر دیتی ہے۔ سارے میر انیس درد غالب چھوڑ کر یہی شعر کہنا تھا۔ اماں الگ بغلیں جھانک رہی تھیں۔ خالہ جدا حیران تھی، ایک نظر دیکھنے کی حسرت میں آنکھیں پانی پانی ہو گئیں۔ پیاری نے سارا ہی مشاعرہ لپیٹ کر پانی پانی کر دیا۔ بچی کچھ ناک بھی گئی، کان وغیرہ آئندہ کٹیں گے۔ ماں اپنی پیشانی پر ہاتھ مارنے سے باز رہیں، اتنا گہرا سانس لیا کہ دم ہی دے دیں گی۔ سوچا اس کی جگہ کفایت کو بٹھا دیتی تو وہ کمال دکھا دیتی۔ یک نظر دیکھنے کی حسرت میں آنکھیں تو پانی ہو گئی پیارے۔ وہ لڑکی اس سے عمر میں چند سال چھوٹی ہوگی جو دم بھر میں اصل شعر اگل دیتی تھی۔ عین چراغ کی سیدھ میں سامنے ہی بیٹھی تھی، پیشانی پر جھومر تھا، نزاکت سے آنچل کو درست کرتی اسے جتاتی نظر سے دیکھتی تھی۔ شانوں پر بکھرے بالوں میں موتی پروئے تھے۔ اسے یقین تھا کہ وہ لکھنؤ کی حسین ترین لڑکی ہے۔ ہاں، وہ خوش شکل، خوش لباس اور خوش کلام بھی۔ ہرنی کی طرح اٹھی ہوئی گردن تھی، شعر کی ادائی میں کہیں آگے نکل چکی تھی، خالہ صاحب کے سسرال سے تھی۔ چراغ کے دماغ میں آندیاں چلنے لگی، گھڑیال ٹن ٹن ہوا۔ یکدم اس کی نظر اوپر کی سمت اٹھی، ایک لمحہ آیا، ایک لہجہ لگا اور ایک نون مادر شہر شمابی نشان ہستم، این زندگی با خاطر تو داشدہ استم، اب ہم ہیں بے نشان تیرے شہر میں جانم، یہ جان ہی تو دی ہے تیری دید کی خاطر۔ سناٹا، جان کا لمحہ، دید کا اندھیا اور داد و تحسین کی بارش۔ کفایت تک نے لہرا کر ایسے واہ واہ کی کہ بمشکل گرتے گرتے بچی۔ آبنوس نے اس کی طرف داد کے سونے کے سکے اچھالے۔ عشق علی، راج جناب علی، مشک دائم، حب دائم۔ ہاتھ کو تسلیمات کے لیے لہرایا اور کہا، کس کا شعر ہے؟ آبنوس نے پوچھا، میرا۔ چچی جانتی تھی یہ جھوٹ ہے، اماں جانتی تھی، کفایت حور سب جانتی تھی، لیکن یہ سچ تھا، یہ اسی کا شعر تھا۔ ایک لمحے میں اس پر وارد ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر درستگی کرنے والی کو دیکھا کہ اپنا جھومر سنبھال کر رکھو، بالکل نہیں جچ رہا، بلکہ اکھاڑ پھینکو، چڑیلوں جیسے بال تمام کرو، خوف آ رہا ہے۔ اس کے بعد سب نے کچھ دلہن کے نام، کچھ خالہ صاحب کے
اور کچھ تقریب دوستی کے نام اشعار عرض کیے۔ محبت اور سازگاری کا ماحول عروج پر ہوا۔ مشاعرے کا اختتام ہوا اور آبنوس نے چراغ کی سمت ہاتھ بلند کیا۔ عود کی ہے وہ ملکہ نیک نام، وہ گل مثل طاؤس ہے خوش حرام۔ غضب کی ہے چتون، غضب کی ہے چال، کہ ٹھوکر سے کک تک پائمال۔ گلگوش خوشبو میں مثل چمن، نزاکت کا پتلا گل پیرہن۔ چمن عارض سرخ سے شرمسار، وہ جوبن ہے گلشن کی جیسے بہار۔ فدا لالہ سرخ اس لال پر، نظارت تصدق ہر ایک گال پر۔ آبنوس نے ساری محفل اس کے نام کر دی۔ چراغ وہ سب خراب کرتی ہے، پھر بھی سب اپنے نام کرتی ہے۔